वेलकम बैक KTV मॉर्निंग विद फराब देख रहे हैं और आज हम डॉक्टर तारिक से मिल रहे हैं। डॉक्टर तारिक एक वर्ल्ड नोन होम्योपैथिक फिजिशियन है जो कि यूके से क्वालिफाइड है और आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, ये प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ जी, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कंसेप्शन के मसाइल जिन लोगों को आ रहे हों, ख़वातीन फोकस्ड अभी हम बात करेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? कंसेप्शन के जितने भी मसाइल होते हैं उनमें ज़्यादातर जो मसले होते हैं ना वो कोई इतने मेजर होते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन वो एक हिंड्रेंस बन जाते हैं, एक ऑब्स्टेकल बन जाते हैं और उसकी वजह से कई साल तक कंसीव नहीं कर सकती हैं ख़वातीन। अगर उन मसाइल को अगर जल्दी रिज़ॉल्व कर लिया जाए होम्योपैथिक रेमेडीज़ से तो बहुत जल्दी वो कंसीव कर लेते हैं। ठीक है। और जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं उनका भी होम्योपैथी में सॉल्यूशन मौजूद है। सही। बहुत सारे PCOS के साथ होते हैं, बहुत सारे जो हैं वो यूट्राइन फिब्राइड्स के साथ होते हैं पेशेंट, तो उनका भी सॉल्यूशन होम्योपैथी में मौजूद है। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है उसमें इतनी आसानी के साथ इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है कि जिसका यूँ समझ लें कि अगर दूसरे तरीका इलाज में अगर देखें तो वो कई साल तक हार्मोनल थेरेपी ले रहे होते हैं पेशेंट और कंसीव नहीं करते जी। लेकिन हमारे पास आते हैं और जब प्रॉपर उनका जो है वो केस टेकिंग होती है और प्रॉपर उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके बाद क्या साइन सिम्टम्स हैं जो एज फिजिशियन आप समझते हैं कि नज़रअंदाज नहीं किए जाने चाहिए जी, कि वो अलामात के जो फिर इवेंचुअली इस बड़े मसले की तरफ जा सकते हैं? जी बिल्कुल। उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मेंस्ट्रुएशन है कि मेंस्ट्रुएशन को प्रॉपर उसका होना, उसको बाज़ लोग इग्नोर करते हैं कि जी हमें तो साल से यही तरीका चल रहा है तो हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। तो अगर मेंस्ट्रुएशन रेगुलराइज हो जाए तो बहुत सारे मसाइल जो है ना वो हल हो जाते हैं। आपके ख्याल में इसके इर्रेगुलर होने की वजूहात क्या होती हैं और क्यों ये मसला पैदा होता है? इरेगुलर होने की तो फिर बहुत सारी वजूहात हैं ना, उसमें तो फिर आपकी एंग्जाइटी भी शामिल होती है। अच्छा। कि स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, मेंसेस जो हैं वो इरेगुलर हो गए। आपका जो है वो बाज़ औक़ात कोल्ड में एक्सपोजर, उसका वो भी एक रीज़न बन जाता है कि मेंसेस जो हैं वो रुक जाते हैं कोल्ड में। अच्छा, वो उससे भी हो जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात फूड का इंटेक प्रॉपर नहीं होता, उसकी वजह से मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में जो आ जाता है ना उसको अगर सही तरह से एड्रेस कर लिया जाए। अब डॉक्टर साहब, ये जो सारे आप मसले बता रहे हैं इन सब मसलों को मेडिसिन से एड्रेस किया जा सकता है? जी, मेडिसिन से और डिफरेंट मेडिसिन डिफरेंट टाइम्स में। ठीक है। और अगर उन मसाइल को अगर प्रॉपरली देख लिया जाए तो ये चंद डोजेस की कहानी होती है। कैसे पता चले कि ये फिजिशियन फाइंड आउट करेगा कि ये जो मसला आ रहा है इसकी असल में वजह क्या है और उसका क्या इलाज होना चाहिए, है ना? जी, कोई इंसान खुद से तो, कोई खातून खुद से तो नहीं तय कर पाएगी। बिल्कुल सही है। लेकिन चूंकि हमारे पास ज़्यादातर केसेस ही ऐसे आते हैं कि जो हर तरफ से कोशिश करके आ चुके होते हैं और उन्होंने हर थेरेपी भी यूज़ कर ली होती है, फिर वो एक कि इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसलिए उनके पास से एक प्लंदा होता है इन्वेस्टिगेशन का, रिपोर्ट्स का। सो टेस्ट एंड रिपोर्ट्स जो हैं वो होती हैं, उनके पास मौजूद होती हैं। ठीक है। फ़र्ज़ किया अगर वो इस तरह से ना हो, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायरस होते हैं कि जी हमें 1 साल हो गए और अभी तक जो है वो औलाद नहीं है या प्रेगनेंसी नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो जल्दी भी आ जाते हैं। तो उनका फिर हम पूरी सिम्टम्स को कलेक्ट करते हैं। सही। कि उनकी सिम्टम्स क्या है, उनका मेंटल स्टेट क्या है उनकी, और फिर ये देखते हैं कि उनकी मेंस्ट्रुएशन कैसी है उस दौरान, बाकी खुराक कैसी है उनकी, क्या वो एनीमिक तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जब हम देख लेते हैं उसके मुताबिक जो मेडिसिन देते हैं उससे वो कंसीव कर जाती हैं। बिल्कुल सही। तो अब फिर आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ये प्रॉब्लम फील हो बच्चियों में तो फौरी तौर पर इसका इलाज जो है वो करवाना चाहिए? बिल्कुल, इसको बिल्कुल फौरी तौर पे इसका इलाज करवाना चाहिए और फौरी तौर पे आके वो ज़्यादा आसान हो जाता है कंपैरेटिवली कि अगर आप उसको छोड़ के रखें और काफ़ी लंबे टाइम के बाद उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है।
تو اس سے بہتر ہے کہ ارلی ٹائم میں آ کے اپنا علاج کروائیں اور میڈیسن دے کے اور کنسیو کرنے کے لیے ایک مطلب پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے. اچھا آپ کے خیال میں وہ کون سی میڈیسن ہے جو افیکٹو ہیں اس ایک مسئلے کے لیے کہ جب آپ پیریڈز کی ریگولیرٹی کی بات کریں؟ جی اس میں میڈیسن جو ہیں وہ بہت ساری ویسے یوز کرواتے ہیں ہم, لیکن پلسٹیلا ایک ایسی میڈیسن ہے جو کامنلی یوز ہوتی ہے. صحیح. اس کو جب ہم ہائر ڈوزز میں دیتے ہیں تو پیشنٹ وہ چاہے کتنے ٹائم سے اس کے مینسز رکے ہوئے ہوں وہ مینسز اپنے ریگولر اس میں فارم میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب اوویلیوشن پراپر ہونا شروع ہو جائے, مینسٹریشن پراپر ہونا شروع ہو جائے تو پھر جو ہے وہ چانسز پریگنسی کے بڑھ جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ ایک میں میڈیسن بتا رہا ہوں, ویسے تو بے شمار ہیں. آپ سی پی آئی یوز کرواتے ہیں, آپ جو ہے وہ ایسی صورت میں اشوکا دیتے ہیں, وہ میڈیسن جو ہے وہ زبردست کام کرتی ہے. پھر ہم جو ہے وہ فریگزینس امریکانا اس میں یوز کرواتے ہیں, وہ اس میں بہت زبردست کام کرتی ہے. لیکن سارا دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ریزنز ہیں. وہ پورا جب تک وہ ڈگ آؤٹ نہیں کریں گے اور جب تک اس کے سمٹمز اور ریمیڈی کے سمٹمز آپس میں میچ نہیں کر جائیں گے تب تک وہ ریمیڈی کام نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. تو یہی ایک جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے فزیشین کا کہ اس نے اس ریمیڈی کو پک کرنا ہے جو پیشنٹ کی سمٹمز کے عین مطابق ہو. صحیح. ادروائز ایک ہی پرابلم کے وہ تقریباً ہزار میڈیسنز موجود ہوتے ہیں. اب ایک پلسٹیلا آپ نے بتایا. اچھا, the female is not the only reason sometime conception میں میل سائڈ سے بھی بہت سارے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا میڈیسن پھر آپ دیتے ہیں؟ جی ان کو ان کے پاس بھی ان چیزوں کی رپورٹس ہوتی ہیں کہ مسئلہ کیا؟ ہاں سیمن انالیسس کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, رپورٹ ہوتی ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں. اگر تو وہ ٹھیک ہیں, پراپر ہیں, تو پھر ہم انہیں ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. اگر وہ صورت ہو کہ جو آپ بتا رہی ہیں تو ایسی صورت میں پھر ایسی اچھی میڈیسنز ہومیوپیتھک اس میں سسٹم میں موجود ہیں کہ جو اس کے موٹیلٹی بھی بڑھا دیتی ہیں ان کے سپرمز کی, اور کنسیو جبھی ہوگا نا کہ جب آپ کا نارمل سٹرکچر بھی ہوگا آپ کے سپرمز کا اور باقی بھی چیزیں جو ہیں نا وہ نارمل ہوں گی. تو ایسی صورت میں پھر ہم جو میڈیسن دیتے ہیں وہ ڈامیانا یوز کرواتے ہیں, ایگنس کاسٹس یوز کرواتے ہیں مدر ٹنکچر میں, ہم جو ہے وہ آشواگندھا یوز کرواتے ہیں مدر ٹنکچر میں, سالس نگرا دیتے ہیں ہم. یہ سب چیزیں اکٹھی دیتے ہیں؟ نہیں اکٹھی نہیں, الگ سچویشن میں الگ الگ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا نوفر لوٹم ہم یوز کرواتے ہیں ایسی صورت میں, اور یہ ایونسٹائیوا ہم یوز کرواتے ہیں ڈیفرنٹ سچویشنز میں. رائٹ. تو میڈیسن جو ہے وہ تو ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بغیر نہیں لینی چاہیے, کیونکہ ایک لے مین کو کیا پتا کہ وہ کیا کیا چیزیں اور کنسیڈر ہوں گی. انہوں نے تو جسٹ نیٹ کے اوپر لکھ کر دیکھا کہ ہاں یہ میڈیسن جو ہیں اس پرابلم کے لیے کیا کیا میڈیسنز یوز ہوتی ہیں, ان میں سے ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی یوز کرنا شروع. آپ کے خیال میں یہ جو اب اے آئی اور اس طرح کے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں, اس سے ہر بندہ ایک ڈاکٹر ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے ایسے لوگ زیادہ فیل کرتے ہیں کہ وہ ہومیوپیتھک یا ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جانے لگتا ہے, میڈیسن پتہ چل گئی بس انہوں نے بھی تو یہی لکھ کے دینی ہے, ہم یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے. یہ غلط اس لیے ہے کہ دیکھیں اے آئی آپ کی پوری سچویشن کو, آپ کے پورے کانسٹیٹیوشن, باڈی کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں سمجھتا. وہ صرف وہی جو کتابی جو ہے نا سمٹمز ہیں وہ اٹھا کے اس کے مطابق آپ کو بتا دے گا. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے تو سائنس بھی دیکھنے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک پیشنٹ ہمارے پاس ہمارے کلینک میں انٹر ہوتا ہے اور اس کے ہم چہرے کے سائنس, اس کے فیچرز, اس کے ایکسپریشن, مثلا کیا سائنس اینڈ فیچرز جو ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کے لیے؟ یہ سائنس اور ویسے تو نہیں وہ کیے جا سکتے, اس کو آبزرو نہیں کیا جا سکتا, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اس کے فیس کے اوپر انگزائٹی ہے. اچھا انگزائٹی فیس پہ دکھائی دیتی ہے. اچھا اس کے فیس کے اوپر فیئر موجود ہے, اس کا ریلیکس فیس ہے. پھر یہ کہ کچھ آپ کے چہرے کی بناوٹ صحیح ہومیوپیتھی میں بڑا کام دیتی ہے کہ آپ کا چہرہ کس طرح سے ہے. اچھا دیکھیں ایک پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس, سولن آئیز کے ساتھ آتا ہے,
تو ہم جو ہے وہ اس کو اگنور نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ چیز ہمیں بہت ہیلپفل ہوتی ہے. ایک آتا ہے کہ پورے فیس کا پفینس کے ساتھ آتا ہے ہمارے پاس, وہ ہمارے لیے ایک سائن بن جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب چونکہ آپ نے ویسے تو یہ سائن کا آپ نے تذکرہ کیا, لیکن بہت سارے لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں. مارننگ پفینس جو ہے یہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ آنکھیں بہت پفی ہیں, فیس بہت پفی ہے. اگر یہ مسئلہ کسی کو فیل ہو رہا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے میڈیسن لینی چاہیے, اور میڈیسن جو ہیں ویسے تو بہت ساری میڈیسن اس پفینس کے لیے ہیں, لیکن ایپس ہم یوز کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. ایپس ایک ایسی میڈیسن ہے کہ چہرے کی پفینس کو وہ ختم کر دیتی ہے. اچھا, اور اس کا استعمال کیسے ہوگا؟ جی, وہ 200 اس کی پوٹینسی میں ایک ڈوز بھی دیں گے, اگلے دن آپ اس کا ڈیفرنس دیکھ لیں آپ اس پفینس کا. اچھا, ایپوسائنم ہے, وہ بھی ہم اس کو یوز کرواتے ہیں. آپ نے پہلا نام کیا بتایا؟ ایپس میلیفیکا. ایپس میلیفیکا. جی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے 200 پوٹینسی کی ایک ڈوز, جسٹ 1 ڈوز, ون ٹائم. ٹھیک ہے. اگلے دن آپ اس کا ڈیفرنس دیکھ لیں. تو صرف ایک دن کے لیے ڈیفرنس ہوگا یا وہ لاسٹ کرے گا؟ نہیں, اگر تو آپ کو ریکوائرڈ ہے کہ ہاں آپ کی 100% پفینس کم نہیں ہوئی ہے تو آپ اگلے دن بھی لے سکتے ہیں, اسے اگلے دن بھی یوز کروا سکتے ہیں. لیکن اس میڈیسن کا ایک دن میں ہی آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہومیوپیتھک میڈیسن بہت ہی دیر سے اثر کرتی ہیں اور یہ تو بہت ہی کریپنگ قسم کا ایفیکٹ ہوتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, قطعی طور پہ نہیں ہے. کیا وہ مائیں کئی دنوں تک انتظار کریں گی کہ ہاں میرے بیٹے کا, نیو بورن بچے کا بخار ختم ہو جائے, میں 1 ہفتہ انتظار کر لوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہومیوپیتھک میڈیسن دوں گی میں؟ نو, ان کو ایسے جیسے میجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جیسے پہلا ساشے ہم نے دیا اور اس کا بخار اترنا شروع ہو گیا. اسی طرح سے ڈائریا ہے نیو بورن کا, تو وہ ڈائریا جو ہے وہ کون انتظار کرے گا اتنے دن؟ تو ڈاکٹر صاحب کچھ ایسی جیسے ایلوپیتھک کی ہیں, کچھ ایسی جنرل میڈیسن ہوتی ہیں کہ جو ماؤں کو اویئرنیس ہوتی ہے وہ گھر میں رکھتی ہیں اور وہ پھر دے دیتی ہیں, اس کے بارے میں تو ہمیں بتائیں کہ ایسا جیسے آپ نے نیو بورن ڈائریا کا ذکر کیا, موسم بھی ایسا ہے تو پھر اس میں کچھ ایسی چیز جو کہ گھر میں موجود ہونی چاہیے اگر بچے ہوں انہیں فوری طور پہ, تاکہ بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. کوئی ایلوپیتھک, کوئی اینٹی بایوٹکس دینے کی یہ بہت سارے لوگوں کو بہت ہیلپ کرے گا. ABC یاد رکھیں آپ. ٹھیک ہے. ABC آف ہومیوپیتھی یاد رکھیں. ایکونائٹ A کے ساتھ, بیلاڈونا B کے ساتھ, کیمومیلا C کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایکونائٹ فار سڈن آنسیٹ آف ڈیزیز از دی فرسٹ ریمیڈی. یہ جیسے ہی آپ کو پیٹ زیادہ کوئی پرابلم ہوا, آپ کو کہیں پین ہو رہا ہے, کہیں سر میں درد ہو رہا ہے آپ کو, اچھا, کہیں انگزائٹی ہو رہا ہے, کہیں فیئر آپ کو ایک دم سے ہو گیا ہے, just 1 dose of Aconite that will solve the problem. Right. Belladonna again پین کی ریمیڈی, بچوں کی بیسٹ ریمیڈی, تریاق جسے کہتے ہیں, کہ آپ دیں ادھر سے پیٹ کا درد بچے کا ختم, جو رونا دھونا بچے کا تھا پیٹ کے درد کی وجہ سے اور وہ ختم, اور خود بھی انسان سر کا درد ہے, تھرابنگ پین آپ کو ٹیمپل میں محسوس ہو رہا ہے, آپ بیلاڈونا کی 1 ڈوز لیں, آپ دیکھیں فوری طور پہ آپ کو فائدہ ہوگا. یہ صرف مطلب تھرابنگ پین کے لیے یا مائیگرینز وغیرہ کے لیے؟ مائیگرین میں بھی یوز کرواتے ہیں, لیکن یہ تھرابنگ پین اکثر جو کامن جو ہے نا پیشنٹ آتے ہیں نا ہمارے پاس کہ جی یہ کن پٹیوں میں درد ہو رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ دھک 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 ہو رہی ہے. یوزلی یہ بلڈ پریشر کا سمپٹم مانا جاتا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے, لیکن بعض صورتوں میں بلڈ پریشر نارمل بھی ہوتا ہے تو یہ سمپٹم ہوتی ہے ان میں. ٹھیک ہے. تیسری میڈیسن ہے کیمومیلا. ٹھیک ہے. کیمومیلا جو ہے وہ بیسٹ ریمیڈی ہے اریٹیبلٹی کی, پین کی. کوئی بھی بچہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سوتا نہیں ہے اور وہ یہ کہ کیری کر کے رکھو, اس کو ہر وقت اٹھا کے رکھو, آپ اس کو 1 ڈوز دے کے دیکھیں کیمومیلا کی. اور 1 ڈوز کتنی ہے؟ 30 پوٹینسی میں 2-3 گلوبیولز, 4 گلوبیولز. لیکن بہت چھوٹے بچے تو وہ نہیں گلوبیولز, اس کو آپ کرش کر لیں. چھوٹے بچوں کے لیے تو یہ نا کرش کر کے آپ تھوڑے سے پانی میں ڈال کے آپ دے دیں, وہ بچے کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا ایٹیچیوڈ دیکھیں, اس کی اریٹیبلٹی دیکھیں, اس کا اینگر دیکھیں کیسے سبسائڈ ہوتا ہے. تو یہ آپ A, B اور C کو جو ہے نا وہ یاد رکھیں, یہ ریمیڈیز ہیں کہ جو گھر میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد بہت سارے مسائل سے بچا لیتی ہیں, کیونکہ آپ نے امیجیٹلی میڈیسن لے لی اور اس نے اس کا جو ہے نا فوری
اثر شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہیں وہ ریمیڈیز جو اکثر میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹریولنگ میں بھی ہونی چاہیے. صحیح. کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایمرجنسی میں کوئی ادھر ادھر کچھ نہیں مل سکے گا, لیکن یہ ریمیڈیز آپ کو اتنا سکون اور آرام پہنچائیں گی کہ آپ کی ٹریولنگ آسان ہو جائے گی. بالکل صحیح. اچھا یہ تو ہو گیا ایک. ڈائریا کی ہم بات کر رہے تھے, کیا ڈائریا کے لیے بھی کچھ ایسا ہے کہ جو فوری طور پہ ہمیں جی, ڈائریا کے لیے پوٹوفائلم ایک ایسی میڈیسن ہے کہ جو ہم دیتے ہیں, اور ڈائریا کسی طرح کا بھی ہو وہ ڈائریا کنٹرول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایلوز ایک ایسی میڈیسن ہے جو اکثر یوز کرواتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اسی طرح سے چپیرو ایک ایسی میڈیسن ہے کہ جس کو ہم ڈائریا کے لیے یوز کرواتے ہیں. پھر کولوسنتھ ایک ایسی میڈیسن ہے جو اس کے لیے انتہائی ایفیکٹو, اور ڈائریا کے ساتھ جو کریمپنگ ہو رہی ہوتی ہے ایبڈومن میں, جو کریمپنگ پین ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا اینڈ اگین پیٹ کے اور جو مسائل ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو دیکھ رہے ہیں لوگ, آپ ان کو کیا ایسی میڈیسن ہے جو گھر میں ہونی چاہیے فار دا ریلیف آف کانسٹیپیشن یا اس طرح کے جو امراض ہیں؟ کانسٹیپیشن کے ریلیف کے لیے جو زیادہ تر ہم یوز کرواتے ہیں نا وہ ہے نکس وومیکا. وہ گھر میں ہونی چاہیے. نکس وومیکا افیکٹو فار آل ایجز؟ آل ایجز. نکس وومیکا. اور اگر اس کے ساتھ بلوٹنگ بھی ہے, ڈسٹینشن ہے, فلیچولنس ہے, تو آپ کاربوویج ساتھ میں رکھیں. اور اس کے کمبینیشن میں اگر آپ دے دیں تو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پیشنٹ جو ہے وہ اتنا ریلیف محسوس کرتا ہے کہ اس کے بعد اس کا وہ ڈسٹینشن ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کا پیٹ کا گڑگڑ, اس کی جو اکثر اس کو تکلیف دیتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کی کانسٹیپیشن سالو ہو جاتی ہے. اچھا جیسے بہت سارے ایسے اپلیکیشنز آتی ہیں, ڈینگی وغیرہ کا آج کل آؤٹ بریک کا بہت زیادہ خدشہ جو ہے وہ آ رہا ہے سامنے. ہومیوپیتھک کے بھی کچھ ایسے سولوشنز ہیں جو لوکل اپلیکیشن میں جو ڈینگی اور اس طرح کی جو انسیکٹ بائٹ ہے اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں؟ لوکل اپلیکیشن میں تو ویسے بہت ساری کمپنیوں نے بنائی ہوئی ہیں, لیکن اس کو پریونٹ یا پروفیلیکٹکلی آپ دے سکتے ہیں آپ ڈینگی کے لیے پروفیلیکسس. اور جیسے آپ نے دیکھا کہ کہیں پہ اگر شبہ ہوا کہ ہاں اس میں انسیکٹ بائٹ کا وہ ہے عنصر ہے, تو میڈیسن ایپس وہ جو میں نے پفینس کے لیے بتائی ہے وہ بیسٹ میڈیسن ہے. جہاں بھی سویلنگ ہوگی وہ چاہے انسیکٹ کی بائٹ کے بعد ہوگی یا وہ ڈراپسیکل ہوگی, اس کے لیے ایپس میلیفیکا از دی بیسٹ میڈیسن. رائٹ. اب چونکہ موسم ذرا چینجنگ اس میں جانا ہے اور جا رہا ہے گریجولی, مطلب اچانک گرمی ہو رہی ہے, اچانک ٹھنڈ ہو رہی ہے, یہ فلکچویشن جو ہے یہ گلے, ناک, کان کو اریٹیشن, کھانسی, ڈفرینٹ وائرل جو آؤٹ بریکس ہوتی ہیں وہ اس میں کامن ہوتی ہیں. اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ گلے میں جن لوگوں کو ریشہ گرنے کی شکایت ہو اور ان کو گلے میں پرابلم ہو, سینسٹیویٹی ہو, وہ کیا کریں؟ چینج آف ویدر سے بہت سارے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد انیشیٹ ہو جاتا ہے فلو کا پرابلم. یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ تھروٹ کا پرابلم جو ہے وہ بچوں میں یا بڑوں میں شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بیسٹ ہومیوپیتھک ریمیڈیز جو کہ یوز کروانی چاہیے اور جس کا فوری اثر ہوتا ہے وہ ہے بیلاڈونا, ہیپر سیلف, کیلکیریا فاس اور کیلکیریا کارب. یہ میڈیسن ایسی ہیں کہ اگر آپ نے دیکھا کہ یہ پرابلم شروع ہونے والا ہے, یہ چینج ہونے والا ہے ویدر, اب رات کو جو ہے وہ انسان سوتا تو پنکھے کھول کے ہے, لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ رات کی ٹھنڈ نے اس کو جو ہے اس کا گلا پکڑ لیا. تو ہیپر سیلف بیلاڈونا از دی بیسٹ میڈیسن. ویسے تو گلے کے لیے براٹا کاپ بھی ہم یوز کرواتے ہیں, اسٹریپٹوکوکسینم بھی ہم یوز کرواتے ہیں, اور کالی میور بھی یوز کرواتے ہیں, اور بہت ساری ریمیڈیز یوز کرواتے ہیں. لیکن دیز ٹو میڈیسنز آر دی بیسٹ میڈیسن جو کہ چینج آف ویدر کی وجہ سے سورنس ہو چاہے تھروٹ کی, چاہے ٹونسلائٹس ڈیولپ ہو گئی ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ ٹونسلائٹس اگر ہو گئی, انفلیمیشن کے ساتھ ساتھ انفیکشن ہو گیا تو اس نے تو پر لوور ریسپیریٹری ٹریک کو بھی افیکٹ کرنا ہے, اور وہ تو پرابلم اور تو نپ دا ایول ان دی بڈ اور ٹیک دس میڈیسن, یہ اس کو فائدہ پہنچائے گی. اور جن لوگوں کے ایستھمیٹک ایشوز ہو جاتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ ریکمینڈ کریں گے؟ ایستھمیٹک ایشوز میں ہومیوپیتھک میڈیسنز اتنا اچھا کام کرتی ہیں کہ جو لوگ انہیلر لے رہے ہوتے ہیں
جو لوگ بہت ساری میڈیکیشن کے اوپر ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ٹیپر ڈاؤن کر کے ہم ان کی میڈیسن ختم کروا کے ہومیوپیتھک ریمیڈی سے ان کو ریلیف پہنچاتے ہیں، ہومیوپیتھک ریمیڈیز اور میڈیسن سے. رائٹ. تو آرسینیکم ایلبم دیتے ہیں ہم، بیسٹ میڈیسن ہے. وہ لوگ جو رات کو کہتے ہیں کہ ہماری سانس جو ہے نا ویزنگ شروع ہو جاتی ہے اور ٹھنڈ جو ہے اثر کرتی ہے، وہ تھوڑا تھوڑا پانی پینا پسند کرتے ہیں ڈیو ٹو ڈرائینس آف ماؤتھ، ان کی بیسٹ ریمیڈی ہے آرسینیکم ایلبم. پھر ہم کالی کاب یوز کرواتے ہیں، وہ اس کی بہترین میڈیسن ہے. اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو، بلکہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ ایک بتاؤں ایک خاتون کا، کہ وہ ہمارے پاس 12 سال سے یوز کر رہی تھیں ڈیفرنٹ قسم کے انہیلرز اور ایلوپیتھک میڈیسنز. وہ ہمارے پاس آئی ہیں، ہم نے ان کو میڈیسن دی، اور میڈیسن یہی میڈیسنز جو آپ تذکرہ جو میں بتا رہا ہوں، اب ایگزیکٹلی تو مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا ریمیڈی جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ تھی، لیکن انہی میڈیسنز میں سے دیتے ہیں ہم نے ان کو میڈیسنز دی. تو وہ 1 مہینے کی میڈیسن لے کے گئیں، 15 دن کے بعد واپس آ گئیں اور کہنے لگیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے کیا دیا ہے، کہ میں تو 12 سال سے سفر کر رہی ہوں اور مجھے اتنا ریلیف کبھی نہیں ملا. جو اسٹیرائڈ میں یوز کر رہی ہوں، کیا ان سے بھی بڑھ کے کوئی اسٹیرائڈ ہیں جو آپ نے دیے ہیں اس میں؟ کیونکہ زیادہ تر انفارچونیٹلی لوگوں کا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ شاید یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر اسٹیرائڈ یوز کر رہا ہے. اس نے کہا کہ میں نے 15 دن کی میڈیسن اپنے بھائی کی لیب میں ٹیسٹ کے لیے بھیجی ہے، اور اس کا جو رزلٹ آیا ہے، میں تو اب مطمئن ہوں کہ آپ کی میڈیسن لوں گی، کیونکہ اس میں کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہی ہومیوپیتھک لیکن کیا میڈیسن. ہر ہومیوپیتھک فزیشین یا ڈاکٹر جو ہے وہ نان اسٹیرائڈل میڈیسنز یوز کرتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات فار کوئکر ریزلٹس کرتے ہیں لوگ کچھ. دیکھیں کویکس کرتے ہیں، ان کو تو خود بھی پتہ نہیں ہے نا کہ اسٹیرائڈ کیا نقصان پہنچاتے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں گدڑ سنگی ہمارے ہاتھ آ گئی ہے، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے شاید، اور ہم اس کو یوز کروا کے فوری رزلٹ لے کے، اور ہم بہت سارے حکیم حضرات بھی ایسے کرتے ہیں، لیکن وہ بہت ظلم کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہومیوپیتھی بھی بدنام ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں بینگ اے فارماسسٹ اور فورن کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر، اگر وہی کام میں بھی کرنا شروع کر دوں تو پھر مجھ میں اور ان میں تو کوئی فرق نہ ہوا. بالکل. تو اس لیے لوگ الحمدللہ بہت ہر طبقہ فکر کے لوگ، ہر واک آف لائف کا شخص جو ہے ہمارے پاس آتا ہے، اور وہ مطمئن ہوتا ہے. الحمدللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر طارق، آپ ساتھ رہے. اینڈ کچھ چیزیں جو کہ ہومیوپیتھک کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، آئی ہوپ کہ آپ کے لیے کارگر ہوں گی. رکیں گے، ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں، ساری وہ ڈھونڈ لائے، آؤ پھر سے مسکرائے.